बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल नदीम अंजम की तब्दीली की बड़ी खबर ब्रेक की गई है। अब उनको कहां भेजा जा रहा है और उनकी जगह पर किस शख्स को DGISI लगाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए ये किस तरह की खबर है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये एक सीनियर सहाफी ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जब ये आपके सामने रखने हैं तो अंदाजा होगा कि किस तरह पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो माल बना रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों पर तशद्दुद भी कर रही है। ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है, ज़ाहिर है मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि अंदाजा हो कि मामलात कहाँ तक बिगड़े हुए हैं। गुज़श्ता रोज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कोर्ट रिपोर्टर है फ़हीम अख्तर मलक, उन्होंने एक रिपोर्ट दी और बताया कि वो इलेक्शन वाली रात इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम के अंदर चले गए और जब उन्होंने एक ऑफिशियल से पूछा कि PTI सुना है 140 नशिस्तें जीत रही है अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक, तो उन्होंने बताया कि मुझे इलेक्शन कमीशन के एक अमले ने, बड़े आम एहलकार है, उसने बताया भाई 140 नहीं 160 नशिस्तों पर इस वक्त तक जीत रही है और 55% जो रिजल्ट है वो उस वक्त तक आ चुका था। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद किस तरह जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो 2-3 घंटे के लिए गायब हुए। जब गायब हुए तो उनके आने के बाद जो रिजल्ट तब्दील हुआ और जो रुका और जो कहानी है वो एक अलहदा कहानी है और पाकिस्तानी कौम के साथ ये जो खिलवाड़ है बहरहाल ये होता रहेगा और तवील एक जमहूरी, आईनी और कानूनी पुरअमन एक जिद्दोजहद फिर भी अवाम ने जारी रखनी है। अब ये एक सहाफी हैं जी, रोजनामा खबरें से वाबस्ता है, अफजल सयाल, इन्होंने एक बड़ी खबर दी है जो इस वक्त सामने आई है और इसका ताल्लुक निगरान मोहसिन नकवी हुकूमत के साथ है। मोहसिन नकवी निगरान तो 3 महीने के लिए होता है ज़ाहिर है आइन के अंदर, तो ये एक काबज हुकूमत थी जिसको काजी फायद ईसा साहब के आने के बाद फिर एक लीगल वो बगैर कवर भी हो गया, चूंकि सारा काम जब इलीगल चलता रहता है तो फिर उसको जस्टिफिकेशन मिल जाती है। अब देखिए मोहसिन नकवी जो है वो कितना तकड़ा आदमी है। पंजाब का पहले निगरान वजीर आला बनाया क्यों कि उससे पहले जैसे इमरान खान ने जिक्र किया कि वो ब्रोकर का जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें, वो रजीम चेंज के अंदर जरदारी से मुलाकातें, नवाज शरीफ से मुलाकातें और फिर जरदारी का ये कहना कि मेरा बच्चा है, फिर उनका एक मीडिया टाइकून है, तो ये सारा एक मोहसिन बेग भी था इसी तरह का, वो एक बदतमीज सा शख्स था, बहरहाल वो साइड पे हो गया और ये जो मोहसिन नकवी है ये टेक ओवर कर गया मामलात पर। अब मोहसिन नकवी की इतनी जरूरत है और ये चंद किरदार जो है वो बड़े आम है जो बाकायदा तौर पर हमारी एक तीसरी जमात के जो है वो ये लोग हैं और एक तो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और तीसरी जो बड़ी पाकिस्तान की ताकतवर सियासी जमात है, अब उसने इनको जरूरी समझा है। अब काकड़ जो है उसको चेयरमैन सेनेट बनाना है, मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला और फिर सेनेटर बना के वजीर दाखिला बनाना है। ये मोहसिन नकवी के अंदर आखिर क्या गिदड़ सिंगी है, चेयरमैन PCB बना दिया, अब उसको जो है वो वजीर दाखिला, सिर्फ ये नहीं कि वो जालिम ज्यादा है या उन्होंने जुल्म ज्यादा किए हैं पंजाब के अंदर, वो तो उनकी क्वालिफिकेशन है। इमरान खान को जो गालियां देने वाला होगा वो क्वालिफिकेशन तो परमानेंट, यानी सुलंगी जैसा तुलंगी बोलते हैं ना इसको, ऐसे शख्स को आपने वजीर इत्तलात बनाया और उसकी ये क्वालिफिकेशन थी। तो अब यूसुफ रजा गिलानी को हटा के जरदारी को यहाँ पे जो है वो एडजस्ट करना है काकड़ साहब को, बलूचिस्तान के अंदर पूरी बाप पार्टी इधर उधर करके तो वजीर आला कौन होगा, वो बाप के बाप का होगा, यानी वो बुगटी को उधर बनाया। अब यहाँ पे ये यानी ये बेचारे इतने मजबूर हैं, ये इतने अपाज हैं, चूंकि इनके मुबैना तौर पर जो करप्शन केसेस हैं वो लंबी फहरिस्त है और जो जो जितना करप्ट होता है वो इतना मजबूर भी होता है और ब्लैकमेल भी होता है। अब ये लोग जो है मजबूर हैं। अब देखें जरदारी और नवाज शरीफ साइड लाइन हो गया, शहबाज शरीफ को हुकूमत और पूरा एक सिस्टम जो है वो बना के तो अपने जो है वो 3 पार्टीज मिलके ये चला रही हैं और असर जो है वो कहीं से। अब ये अफजल सयाल साहब जो है इन्होंने 8 जनवरी 2023 को जब ये निगरान हुकूमतें आई
تو اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ ان کا یہ تھا کہ نگران پنجاب حکومت کے دور میں ٹرائیکا افسران کا طوطی بول رہا ہے اور کرپشن کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے یعنی یہ علی رندھاوا ہیں، اور یہ کمشنر بھی تھے اس وقت لاہور کے۔ پھر سمیر احمد سید، یہ سمیر احمد سید ہے، یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت جو ہے وہ محسن نقوی کے۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اس ٹرائیکا کا سابق نائب زدہ جو بیوروکریٹ ہے، موجودہ مشیر پی ایم عاد خان چیمہ، اس کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن شپ ہے۔ اب انہوں نے یہ آج سٹوری دی ہے، یہ انہوں نے پن کی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اب انہوں نے سٹوری دی ہے جو منڈے کے دن انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اخبار اگر رکوا نہ دی گئی تو ظاہر ہے خبر اخبار کے اندر یہ تلخ خیز سٹوری چھپے گی۔ تو لہذا میں جو رکھ رہا ہوں کوئی الزام نہیں لگا رہا، چونکہ اس وقت ماحول بڑا ٹینس ہے ملک کا۔ یہ محسن نقوی حکومت پر ایک بڑا الزام ہے، ظاہر ہے جو افسران آپ غیر قانونی کام دھندے جب کرواتے ہیں افسران سے، شہریوں کے گھروں پہ حملے کرواتے ہیں، عورتوں بچوں کے ہراساں کرتے ہیں ننگے کر کے، اور کیا کیا غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر افسران کی موجیں ہوتی ہیں، وہ کچھ آپ کے کہنے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ناجائز اپنے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کرپشن کے ریکارڈ توڑنے والا لاڈلا افسر علی رندھاوا کو آخر کار ڈی جی ایل ڈی اے کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا، یعنی ابھی اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اگلا ڈی جی بڑا عام، یہ ایل ڈی اے کا بڑا عام ڈی جی ہوتا ہے، تو اگلا بندہ بھی ذرا زبردست قسم کا، ظاہر ہے مریم ہے وہ اپنا لائیں گی۔ بیک وقت کمشنر لاہور اور ڈی جی کی پرکشش سیٹ پر نگران حکومت کے دور میں یہ براجمان راج یعنی محسن نقوی کے دور میں رندھاوا نے بدنام ترین اور انتہائی بری شہرت کی حامل نیب زدہ افسر چیف انجینئر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسرار سعید کے ساتھ مل کر، یہ انہوں نے لکھا ہے، مل کر جو کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے اس کی تفصیلی خبر تو روزنامہ خبریں پیر کے شمارے میں آپ پڑھ سکیں گے، اور چینل 5 پر تفصیلی خبر دیکھ سکیں گے، لیکن ایک جھلک آپ کو اس ٹویٹ میں جو ہے وہ دیتا ہوں۔ یہ جھلک انہوں نے دی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ روز انڈر پاس کا افتتاح کرنا نہیں محسن نقوی پہنچ جاتے تھے، اب اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کینال روڈ انڈر پاسز کی تعمیر و مرمت، لاہور کینال روڈ پر انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے نام پر کروڑوں روپے سرکاری خزانے سے نکالے گئے، اور ایک انڈر پاس کے صرف مرمت پر 3.5 کروڑ سے 8 کروڑ فی انڈر پاس تک لگانے کی کاغذی کارروائی پوری کی گئی ہے۔ لاہور کینال روڈ پر واقع انڈر پاسز کی مرمت کی آڑ میں کروڑوں روپے سرکاری خزانے سے نکالے گئے۔ انڈر پاس میں پہلے ٹائل لگی ہوئی تھی، اس کو اتارا گیا، اس کے بعد پلستر کر کے گرافی کی گئی ہے، اور چائنا کی گھٹیا ترین لائٹنگ لگا کر اپنے من پسند ٹھیکیداروں کے ذریعے کروڑوں روپے کی دیہڑیاں لگائی گئی ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ گرافی ایک ہی کمپنی سے خریدی گئی ہے، جبکہ تمام انڈر پاس موجودہ چیف انجینئر اسرار سعید نے اپنے من پسند تمام ٹھیکیداروں کو راضی کرنے کے لیے کام ایک ہی کمپنی کو دینے کی بجائے مختلف کمپنیز کو نوازا ہے، یعنی اصل کام ایک کو اور باقی جو ہے وہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق، جیسا کہ انڈر پاس کی تزئین و آرائش کی مد میں سرکاری خزانے سے 36.7 ملین روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ جب خبریں چینل 5 کی ٹیم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے تعمیراتی ماہرین جس میں سول انجینئر الیکٹریکل انجینئر کی رائے لی گئی ہے اور سامان انڈر پاسز کی تزئین و آرائش میں استعمال کیا گیا ہے، ان ڈیلر سے بھی معلومات لی گئی ہے۔ آن کیمرہ اس کے مطابق فی انڈر پاس زیادہ سے زیادہ 1 روپے یعنی آف کیمرہ یہ خرچ ہوا ہے، یعنی 1 کروڑ خرچ ہوا ہے تو 7 کروڑ اور 3 کروڑ 4 کروڑ، یہ حالانکہ معمولی اس حوالے سے ہے، ابھی تو اربوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، سابق ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کے ملی بھگت سے ٹھیکیداروں کے ذریعے مبینہ طور پر کم و بیش 50 کروڑ کی دیہڑی لگائی گئی ہے۔ سمنا بعد انڈر پاس کا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا علیحدہ انہوں نے کیا ہے کہ کس طرح اس کو وہ کہتے ہیں کہ ناکام اور فلاب کیا، اور اپنی بھاری کمیشن سیدھی کرنے کے لیے متعلقہ افسران نے سمنا بعد انڈر پاس کا نقارہ ڈیزائن پاس کر کے ناکام ترین پروجیکٹ بنا دیا، لیکن آج بھی ملتان روڈ پر ٹریفک کا مسئلہ جوں کا تو ہے۔ اچھا، یہاں 6 ماہ بعد قومی خزانے سے رقم نکالی گئی ہے، وہ بھی انہوں نے تفصیل بتائی ہے، اور مریم نواز کو کہا ہے کہ دیکھتے ہیں اب آپ اس پر کیا کرتی ہیں۔ یہ ایک پوری تفصیل ہے، بہرحال میں اتنا جب چھپے کی خبر اس پر بات کر لیں گے۔ یہ صحافی نے چونکہ خبر دی ہے تو یہ ایک جب جرنلسٹ خبر دیتا ہے تو اس کے ریفرنس سے میں نے آپ کے سامنے افضل سیال کی یہ خبر رکھ دی ہے۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ کل سے آئی ہوئی ہے، اعزاز سید اور پھر شہزاد اکبر
اور اب جو ہے وہ شہزاد بٹ اور فیصل بٹ انہوں نے جی ٹی وی پر یہ خبر دی ہے. تو خبر یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم، چونکہ وہ ٹل فردر آرڈر جو ہے ان کو ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی، اور اب ان کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی ظاہر ہے وہ عہدے سے تو ان کی مدت شاید ختم ہو جائے گی اور ہٹ جائیں گے. ان کی جگہ پر جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے. اور نیا کردار کون ہے؟ یہ ظاہر ہے عمران خان ان کے حوالے سے مسلسل بہت سارے بات کرتے رہے ہیں، ان پر بڑے سخت الزامات لگاتے رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو پرانے یعنی اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل ندیم انجم، وہ جو ہے ان کو امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر بنایا جائے گا. وہاں پہ جو ہے ان کو سفیر بنانا ہے تاکہ پاکستان کے لیے جو لابنگ ہے وہ بہتر ہو سکے. اور پہلے آپ کو علم ہے وہاں حسین حقانی اور بہت سارے لوگ پاکستان کے لیے موجود ہیں جو پہلے غدار ہوتے تھے، اور اب وہ ماشاءاللہ پاکستان کے لیے محب وطن ہے. اب یہ دیکھتے ہیں، یعنی ایک تو ندیم امجد صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوئے، انہوں نے ان کے دور کے اندر جنرل فیاض حمید کے بعد چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور ان کا ٹینیور پورا ہو گیا تھا، لیکن آگے ایکسٹینشن یہ چل رہے تھے معاملات، ٹل فردر آرڈر کہا گیا تھا کہ یہ کنٹینیو کریں گے. تو اب ان کو ایک تو تبدیل کیا جا رہا ہے، دوسرا ان کی جگہ پر جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، ان صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیصل نصیر ہوں گے. ظاہر ان کی جو پروموشن ہے جنرل کے طور پر وہ ہو رہی ہے، اور اب وہ جو ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی وہ ہوں گے. اور وہ ان کے حوالے سے آلریڈی جو تحریک انصاف ڈی جی سی جو ہوتا ہے وہ تمام معاملات کو اوورال چلا رہا ہوتا ہے. جو کچھ بھی نیچے ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا نرمی ہو رہی ہوتی ہے، نیچے اغوا ہو رہے ہوتے ہیں، مسنگ پرسنز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے وہ الزامات جو ہے وہ انہی پر آپریشنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی اس عام ایجنسی کی وہ اسی پہ پڑ رہا ہوتا ہے. کریڈٹ بھی انہی کو مل رہا ہوتا ہے. جو بھی ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات، بڑی بڑی کامیابیاں پاکستان کی جو ایجنسی ہے اس نے سمیٹی ہیں، پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، اور بعض اوقات ناکامی بھی ہوتی ہے، تو کریڈٹ بھی ملتا ہے، ڈسکریڈٹ بھی ملتا ہے. تو اب جو جنرل فیصل نصیر ہیں ان کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں صحافی کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اپوائنٹ کیا جائے گا، اور آگے جا کر جو معاملات بہت سارے جو شکوک و شبہات کہہ لیں یا معاملات پورا ایک ایکسٹینشن پر سٹرکچر جو ہے وہ آگے جا کے 1-1.5 سال کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر ایک تو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے، پھر جو ہمارے فوج کے اندر اعلیٰ عسکری شخصیت ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ایک پورا. اور دوسری طرف سیاسی حوالے سے آپ کو علم ہے اس وقت پاکستان کے اوپر مکمل طور پہ فارم 47 کے تحت جو ہے وہ معاملات مکمل ہو گئے. تو یہ ساری اس وقت صورتحال ہے جی. دیکھتے ہیں آنے والا پاکستان جو ہے وہ مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا. یقیناً جو ہم آج ہیں اسی آئینک سے اگر دیکھیں گے تو آگے پاکستان جو ہے وہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. بظاہر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.